अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का सेकंड टॉपिक है जो कि है दस्तूर पाकिस्तान 1973। दस्तूर पाकिस्तान 1973 अभी तक हम पाकिस्तान के हवाले से जब बात करते आए हैं, हमने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था। दस्तूर होता क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि दस्तूर क्या है। उसने किसी भी मुल्क की जो डायरेक्शन है कानूनी तौर पे वो किस समत में मूव करेगी, उसके लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसको हम दस्तूर कहते हैं। दस्तूर, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे वर्ड हमारे पास एक ही तरह के हैं। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का। अब उससे पहले हमारे पास दो और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में बने, उनको हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस दौर में बने, कौन से ईयर्स में बने, उनमें सिस्टम किस तरह का था और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और उनमें डिफरेंस हमारे पास क्या है। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास अभी तक 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बन चुके हैं। सबसे पहले 1956 का आइन, सेकंड वन है हमारे पास 1962 का आइन और थर्ड वन है 1973 का आइन। 1973 के आइन को हम कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले 1956 और 1962 के हम आइन की बात करते हैं। 1956 और 1962 का ऐसा आइन था जो कि मिलिट्री के दौर में बना। अब 1956 के हम अगर दौर की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो आइन है ये 23 मार्च 1956 को नेशनल असेंबली में हमारे पास इसको पास किया गया। अब उस वक्त आपने याद रखना है, उस वक्त और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ हमारे पास सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि 1956 और 1962 तक हमारे मुल्क के 2 हिस्से थे, यानी कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास उस दौर में बने। लेकिन जब हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसमें हमारे पास जो आज मौजूदा पाकिस्तान है यही मौजूद था। उसके साथ साथ 1962 का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सदारती था। बाकी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास 1956 और 1973 के वो पार्लिमानी थे, उसमें वजीर आज़म और कैबिनेट और उनको ज़्यादा इख्तियारात थे। 1956 के आइन में हमारे पास प्रेसिडेंट को ज़्यादा इख्तियारात थे। अब ये चीज़ जब हम इसको कर लेते हैं, हम आ जाते हैं 1973 के आइन की तरह। 1973 के आइन की तरफ जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखेंगे। हम पढ़ते हैं कि अयूब खान का दौर था जो कि 1969 में उसका इरा एंड अप होता है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो जनरल इलेक्शंस आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब अयूब खान का दौर जब हम इसको स्टडी करते हैं, अयूब खान का दौर एक ऐसा दौर था कि जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था और इसी दौर के अंदर हमारे पास चाइना, मुत्तहिदा अरब अमारात, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इस तरह की जो कुछ स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान को कह रही थी कि हमें असिस्टेंस दे। जिस तरीके से पाकिस्तान बहुत जल्दी से तरक्की कर रहा था तो वो पाकिस्तान से उस लिहाज से पाकिस्तान का जो मुआशी ढांचा है उसको डिस्कस करना चाहते थे। अब अयूब खान का दौर ये जब हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको आगे चलता रहा, एक टाइम ऐसा आया कि अयूब खान को मजबूरन अवामी स्ट्रगल का इतना मुजाहरा जो है वो उसको देखने में मिला, उसको इतने ज़्यादा जो है वो मुल्क में मुजाहरे होना शुरू हो गए कि अयूब खान को स्टेप डाउन करना पड़ा और अयूब खान मुस्ताफ़ी हो गया। ये 1969 में अयूब खान को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। 1970 में 1970 में असम्बलियों के इंतखाबात उनको बता दिया जाता है कि इस तरीके से हमारे मुल्क में इंतखाबात हो गए, इंतखाबात की डेट दे दी जाती है और 1970 में मुल्क में इंतखाबात होते हैं। उसमें इलेक्शन कैंपेन चलती है। मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान दोनों हिस्सों में बहुत ज़्यादा तौर पे जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो हम कहते हैं कि जिनका ज़्यादा फोकस था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और उसके साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान जो कि मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान में बाकायदा दोनों तरफ अपनी कैंपेन चला रहे थे, लेकिन इनका ज़्यादातर जो फोकस है वो मशरकी पाकिस्तान में था। और इसी तरीके से मगरबी पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसको चेयर कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे, वो मगरबी पाकिस्तान में ज़्यादा फोकस कर रहे थे। अब यहाँ पे इंतखाबात की हम बात करते हैं। इंतखाबात हुए मशरकी पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में। यहाँ पे आपको इंतखाबात के हवाले से
پورا یہ ایک ڈائیگرام، پورا ایک فگر نظر آ رہا ہوگا۔ اب جب الیکشن ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے دو حصے تھے، یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اب جب الیکشن ہوتے ہیں تو مشرقی پاکستان میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس فگر کے اندر یہ کلرز میں دکھایا گیا ہے کہ یہاں پہ مشرقی پاکستان یعنی کہ جو آج موجودہ بنگلہ دیش ہے اس میں شیخ مجیب الرحمان کی جو عوامی جماعت ہے اس نے بھاری اکثریت سے وہاں پہ ووٹ حاصل کیے۔ اب دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں مغربی پاکستان، جہاں پہ پیپلز پارٹی آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ آپ کو کلرز میں شو ہو رہا ہوگا کہ پیپلز پارٹی صرف 2 پروونسز، ون از پنجاب اینڈ سیکنڈ ون از سندھ، ان دونوں کے اندر پیپلز پارٹی نے میجورٹی حاصل کی۔ پیچھے رہ جاتا ہے ہمارے پاس بلوچستان، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس 2 پولیٹیکل پارٹیز، ایک ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام، اس نے بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی اس نے کے پی کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ یہاں پہ آپ کو پوری فگرز جو ہے وہ ہم شو کرا رہے ہیں، اس سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کس کس ایریا میں کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کی میجورٹی تھی۔ اب اس کے بعد بچوں ہم نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں 2-4 چیزیں جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی۔ 1970 کے انتخابات بھی آپ کے ہو گئے، اس میں 2 پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی اور دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان، مشرقی پاکستان میں انہوں نے یہاں پہ اپنے زیادہ جو ہے وہ انتخابات کو ون کیا۔ اب اس کے بعد کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی، جس کے بعد کیا ہوا کہ 1970 میں ہمارے سے بنگلہ دیش جو ہمارا مشرقی پاکستان تھا وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ ملک بن جاتا ہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں آج موجودہ جو ہمارے پاکستان ہے، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے گورنمنٹ۔ ہمارے پاس 72 میں ذوالفقار علی بھٹو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ملک میں جو مارشل لا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ان دونوں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، اور ملک میں پہلی دفعہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن لایا گیا کہ جس میں کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور بہت بھاری میجورٹی میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن اس کو منظور کر لیا گیا۔ اب ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں دستور پاکستان 1973 کی طرح اس کی جو ہے وہ اسلامی دفعات ہم پہلے ڈسکس کریں گے، جو کہ سیکنڈ ایئر کا ہمارے پاس ٹاپک بھی ہے کہ ہم نے صرف اسلامی دفعات کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ 1 by 1 لائنز میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ اس کانسٹیٹیوشن میں ملک کا نام فرسٹ ٹائم رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، پہلے اسلامک ریپبلک آف پاکستان بھی رکھا گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اس کو اسلامک اسٹیٹ نہیں ڈکلیئر کر سکے، لیکن 1973 کے آئین میں ہم نے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا۔ سیکنڈ ون یہاں پہ تھا کہ ہم نے اسٹیٹ کا جو مذہب ہے اس کو اسلام قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے والے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیز دیکھنی پڑ رہی تھی کہ شاید یہ کمیونزم کی طرف جائے گی یا ایک ایسی اسٹیٹ بنے گی کہ جس میں مذہب کا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی ایسا اتنا زیادہ جو ہے وہ انٹریکشن نہیں ہوگا، لیکن 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ یہ کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ ملک کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ صدر اور وزیر اعظم دونوں کو پہلی دفعہ 1973 کے آئین میں یہ کنفرم کر دیا گیا تھا کہ جب تک اس ملک کا وزیر اعظم اور صدر مسلمان نہیں ہوگا وہ کسی بھی صورت اس ملک کا جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بہت بڑی جو ایک اچیومنٹ تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو دی جاتی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں کہ آج بھی پولیٹیکل پارٹیز میں پیپلز پارٹی اس چیز کو اپنے اوپر فوکس کرتی ہے کہ 1973 کے آئین میں ہم نے پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف اس کو شامل کیا گیا، یہ ہمارا قانون بن گیا۔ مسلمان کی تعریف یعنی اللہ، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کے آنا اور چاروں باقی کتب کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ جب تک کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، تو اس لیے مسلمان کی تعریف پہلی دفعہ اس میں شامل کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کی طرز زندگی، نو ڈاؤٹ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ مسلمان کی جو طرز زندگی ہے وہ اس طریقے سے مسلمان ہو کہ اس کی شخصیت کو دیکھ کے لوگ متاثر ہو، نہ کہ ان کو یہ بتانا پڑے کہ آپ اسلام کی طرف آئے، بلکہ سچا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس کی طرز زندگی کو دیکھ کے غیر مسلم بھی جو ہے وہ اس کو دیکھے اور اس سے امپریس ہو۔ اسی طریقے سے سود کا خاتمہ ایک بہت، آج بھی ہمارا جتنا بھی بینکنگ سسٹم ہے
وہ زیادہ تر لون کے اوپر ہی کام کر رہا ہے، بلکہ میکسیمم سود کے اوپر ہی وہ کام کرتا ہے۔ اس حوالے سے سود کے حوالے سے کام کیا گیا، اور اس میں یہ کیا گیا تھا کہ وہ ہمارے پاس اکاؤنٹ جو کہ سیونگ سے ان کو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر ان کو جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا، یہ بھی اسی دور میں کیا گیا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور عشر کا نظام متعارف کرایا گیا، ہر صاحب نصاب جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہمارا وہ طبقہ جو کہ ہمارے ملک میں پسا ہوا ایک طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کے لیے زکوٰۃ اگر ہم دیں گے تو ان تک جو ہے یہ چیزیں پہنچیں گی۔ اس کے بعد ایک اور بہت زبردست جو کام اس کانسٹیٹیوشن میں کیا گیا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام تھا۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل کا جو مین کام تھا، اس نے جتنے بھی قوانین ہیں ان کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا جو کام ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون ساز ادارے یعنی کہ لیجسلیشن جو کہ پارلیمنٹ میں تھی، ان کو اس نے رہنمائی کرنی تھی کہ آیا کوئی ایسا قانون تو اس میں نہیں بنایا گیا جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہو یا اسلام کی تعلیمات کے اگینسٹ ہو۔ تو اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام جو ہے وہ اسی 1973 کے آئین کے مطابق اس کو لایا گیا، اور یہ اس سے ہمارا جو آنے والا قانون ہے، جو آنے والی ہمارے قانون سازی ہے، اس میں اسلام کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اس قانون سازی ادارے نے کام کیا۔ اب بچوں ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ اب 1973 کے آئین کے اہم پہلو ہم وہ کچھ چیزیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں جن کے اوپر پریکٹیکلی گورنمنٹ ورک کرتی ہے۔ اگر یہ چیزیں یہاں پہ نہ ہو تو اس حوالے سے پھر ہمیں اس کو سمجھنے میں مشکل ہوگا کہ کس طریقے سے ہماری گورنمنٹ یا ہماری حکومت کام کرتی ہے۔ اب اس کو ہم 1973 کے آئین کے اہم پہلو بولتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس افتتاحیہ ہے۔ افتتاحیہ یعنی کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ جہاں سے سٹارٹ کیا گیا، اس کی پہلی جو لائنز ہیں ان میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ قرارداد مقاصد، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے کہا کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے لیے ایک میگنا کارٹا ہے، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو برِ صغیر کے مسلمان ہیں ان کو پاکستان حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ جس قرارداد میں حاصل ہوا تھا اس کو ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں۔ یہ ہمارے افتتاحیہ میں شامل کیا گیا تھا 1973 کے آئین میں۔ سیکنڈ ون ہے تحریری آئین، ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ اب کچھ ممالک کے ایسے کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ ریٹن نہیں ہے، وہ تحریری نہیں ہے۔ لائک جیسے سب سے بڑی ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ ہے ہمارے پاس یو کے کی، یعنی کہ برطانیہ کو جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن نہیں ہے، وہ ان کی روایات ان کے کلچر کے اوپر چلتا ہے، اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ کسی بک کی فارم میں ہو، اس طریقے سے اس کا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ لیکن جب ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کو اس کی بک بھی مل سکتی ہے۔ اس بک کو میں نے شروع میں ہماری جو ڈائیگرام تھی، سب سے پہلے جب میں نے دستور پاکستان شروع کیا تھا تو وہاں پہ بھی جو ہے اس کو ہم نے ایک بک کی شکل میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی تھی، ایک ہم نے پکچر دکھائی تھی۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو گرین بک کہا جاتا ہے، وہ آپ کو مل بھی سکتی ہے، آپ اس میں قانون کو جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب سے مین امپورٹنٹ جو نیکسٹ ہمارے پاس آؤٹ لائن ہے وہ ہے وفاقی آئین، فیڈرل کانسٹیٹیوشن، کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ورک کس طریقے سے کرے گا۔ تو اس میں دو ہمارے پاس مین پاورز ہے، ایک ہمارے پاس ہے پرائم منسٹر اینڈ سیکنڈ ون ہے ہمارے پاس پریزیڈنٹ۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک فگر جو ہے وہ شو کرا رہا ہوں، ایک پکچر شو کرا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے اوپر پریزیڈنٹ کے حوالے سے لکھا ہے، اس کے بعد پرائم منسٹر کے حوالے سے لکھا ہے۔ اب پرائم منسٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی پاورز کیا ہے، کہ اس نے مین کیبنٹ کو جو ہے ڈیل کرنا ہے، اس نے مین کیبنٹ کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے ملک جو ہے وہ ورک کرے گا، اس کی پاورز کے بارے میں بتایا۔ اب پرائم منسٹر کا جو ٹائم ہے ہمارے پاس وہ 5 سال کے لیے اس کو نیشنل اسمبلی سلیکٹ کرتی ہے، اور اسی طریقے سے اس نے صدر کے ساتھ مل کے جو ہے اگر کوئی ایسا قانون لے کے آنا ہے تو صدر کے ساتھ وہ ڈسکشن کرے گا، اور فائنلی جو فیڈرل سسٹم ہے، جو وفاقی آئین ہے، اس میں جو زیادہ پاورز ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر پرائم منسٹر کو کوئی ڈسمس کر سکتا ہے وہ بھی پارلیمنٹ کر سکتی ہے، اور یہ 5 سال کے لیے ہمارے پاس پرائم منسٹر کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اختیارات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بچوں آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کیبنٹ۔ اب کیبنٹ اس کو وزیر اعظم لیڈ کر رہا ہوتا ہے،
وزیر اعظم نے اپنی کابینہ بنانی ہوتی ہے، وہ اپنا وفاقی وزیر بناتا ہے، یعنی کہ کیبنٹ میں ہمارے پاس وفاقی وزراء ہوتے ہیں، جس میں وفاقی وزیر ریلوے ہے، وفاقی ہمارے پاس اطلاعات و نشریات ہے، اس کے بعد وزیر خارجہ ہے، یہ پرائم منسٹر کی کیبنٹ ہوتی ہے۔ یہ ساری آپ فگر، یہ پکچر آپ غور سے دیکھیں، آپ کو اس میں چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہوگی کہ سب سے پہلے انہوں نے پریزیڈنٹ کا بتایا ہے کہ پریزیڈنٹ آرڈرز جاری کر سکتا ہے، صدارتی آرڈیننس لے کے آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے پرائم منسٹر کا بتایا ہے کہ پرائم منسٹر کے کیا کام ہوتے ہیں، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیبنٹ بتائی ہے، اس کے ساتھ 2-3 اور یہاں پہ آپ کو چیزیں ساتھ ساتھ شو ہو رہی ہوگی کہ وہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ہماری جو ہے وہ وفاقی جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارے پاس وفاقی آئین ہے، اس میں کون کون سے ادارے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے نیم استوار آئین، یعنی کہ اس کو ہم سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن بولتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ہم نے نیا قانون لے کے آنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پارلیمنٹ میں کانسٹیٹیوشن پیش کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تب کوئی قانون بن سکتا ہے جب اس کی 75% میجورٹی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ قانون بننا چاہیے، تو پھر وہ قانون بن سکتا ہے۔ تو ایسا قانون، ایسا آئین جس کے اندر ہمارے پاس ریزولوشن لانے کے لیے کوئی زیادہ میجورٹی نہ چاہیے ہوتی ہو، اس کو سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن بولا جاتا ہے، یعنی کہ نیم استوار آئین بولا جاتا ہے۔ اس میں امینڈمنٹ لانا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کر لیں، جیسے کہ ہمارے پاس یو ایس اے ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس کے قانون کے اندر آپ کو نئی امینڈمنٹس لے کے آنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اس میں جو ہے وہ نیا قانون لے کے آ سکے۔ تو اس لیے نیم استوار آئین کیا ہوتا ہے؟ سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن میں آپ نئی جو ہے اس میں قانون سازی کر سکتے ہیں۔ پارلیمانی آئین، یعنی کہ ہمارا جو آئین ہے وہ پارلیمانی ہوگا، اس میں پارلیمنٹ سب سے زیادہ سپریم ہے۔ پارلیمنٹ کے آگے چل کے ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ اس کے ایوان کتنے ہوتے ہیں، کہ ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ پارلیمانی ہے، پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کانسٹیٹیوشنل، ہمارے پاس کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ وفاق کے انڈر رہ کے کام کرتے ہیں۔ اس میں وفاقی متصب بیورو ہے جس کو ہم نیب بولتے ہیں، اسی طریقے سے معاشی و معاشرتی کونسل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے مین امپورٹنٹ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے جس کو ہم الیکشن کمیشن کہتے ہیں۔ یہ بھی 1973 کے آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ ایک آئینی ادارہ ہے جو حکومت کے انڈر کام کرتا ہے، جس نے الیکشن کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے اور ساری حکومت جو ہے وہ اس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ اسی 1973 کے آئین کے اہم پہلو ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے ہمارے پاس 2 ایوانی مقننہ، یعنی کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے ملک کا جو مقننہ ہے، مقننہ لاسٹ ٹاپکس میں ہم نے اس کو پڑھا بھی تھا، مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، اور اس حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کے 2 حصے ہیں، اس کو 2 ایوانی مقننہ کہا جاتا ہے، ایک سینٹ، سیکنڈ ون ہے ہمارے پاس قومی اسمبلی۔ سینٹ کو ہم اپر ہاؤس بولتے ہیں، اور جو ہمارے پاس قومی اسمبلی ہے اس کو لوور ہاؤس بولا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی کی جو ہمارے پاس سیٹس ہیں وہ ٹوٹل 342 ہے، اور سینٹ کی جو سیٹ ہے وہ ہمارے پاس 104 ہے۔ اب ان میں ڈفرنس کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے پاس ممبرز ہیں 342، جن کو ایم این اے بولا جاتا ہے، ممبرز آف نیشنل اسمبلی، یہ ہماری ووٹ جن کو ہم کرتے ہیں وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم سینٹ کی بات کریں، سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ لوگ ان کو سینیٹرز نہیں بناتے، بلکہ سینٹ ہر پروونس کو اس کی پاپولیشن کے حساب سے ان کو سیٹس دی جاتی ہے، یا اس کے ساتھ مین اگر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سینیٹرز کیسے منتخب ہوتے ہیں، تو قومی اسمبلی میں جس پولیٹیکل پارٹی کی جتنی میجورٹی ہوگی اس کو میجورٹی کے حساب سے 104 میں سے سینیٹرز ملیں گے، اور وہ اپنی جتنے ووٹ لے کے آئے ہیں، جتنی پرسنٹیج ہے، جتنی ان کے پاس سیٹس ہیں، اس حساب سے وہ اپنے سینیٹرز منتخب کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو پولیٹیکل پارٹی پاور میں ہوتی ہے اس کے سینیٹرز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں یہ ہمارے پاس 5 سال کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ سینیٹرز جو ہے یہ 3 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور ہر اسی طریقے سے جو ہے وہ 6 سال کے بعد ان میں سے ہاف ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور ہاف جو ہے وہ باقی پھر نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے مطابق ان کو جو ہے وہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو لیجسلیشن کے لیے ہمارے پاس زیادہ
मेन हमारे पास जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए वो नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली ज़्यादा कानून साजी करती है, ये लेजिस्लेशन बॉडी है जिसका काम मुल्क के लिए कानून बनाना होता है। उसके बाद उन्होंने सेनेट में उसको भेजना होता है, अगर सेनेट भी उसको अप्रूव कर दे तो वो फिर हमारे पास कानून बन जाता है। सम टाइम क्या होता है कि नेशनल असेंबली कोई कानून पास करती है लेकिन सेनेट उसको रिजेक्ट कर देता है। सेनेट किस तरीके से रिजेक्ट करता है कि सेनेट ये एडवाइस करता है कि ये दोबारा पार्लियामेंट में कानून जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके बाद दोबारा यहाँ पे लेके आया जाए। तो वो वापस कौमी असेंबली में चला जाता है, कौमी असेंबली में उसको देखा जाता है, दोबारा उसके ऊपर जो है वो हमारे पास बहस की जाती है, वो सेनेट में भेज दिया जाता है और सेनेट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सम टाइम अगर सेनेट दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो ये कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इसके जो है वो कानून में गुंजाइश है कि उसके बाद नेशनल असेंबली के पास क्योंकि ज्यादा इख्तियारात है, नेशनल असेंबली का भेजा हुआ बिल उसके बाद पास हो जाता है और इस तरीके से सेनेट के पास जो है वो तीसरी दफा उसको रिजेक्शन का कोई उसके पास जो है वो ऑप्शन नहीं है। तो इस हवाले से ये बच्चों हमारे पास इदारे भी थे, आईनी इदारे हमने पढ़ा, पार्लिमानी आइन था, नीम इस्तवार आइन था। उसके बाद हमने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का वो 2 हिस्सों के ऊपर है, उसके 2 ईवान है यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट। ये आपके पास जो है वो दस्तूर पाकिस्तान था 1973 था। आपने इसका हमने बैकग्राउंड भी पढ़ा कि ये अयूब खान मुस्ताफ़ी होने के बाद मुल्क में नए इलेक्शन पहली दफ़ा 1970 में हमारे मुल्क में इलेक्शन मुनक़िद करवाए गए। उसमें हमने पढ़ा कि 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान में हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने विन किया, मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने विन किया। और इस तरीके से ये 3 हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है हमारा जो कानून है उसमें देर क्यों हुई, वो क्यों जो है वो ज़्यादा देर हमें लगी उस सारे को जो है वो अपनी वर्किंग करने में। उस हवाले से हम नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों आपका जो है वो चैप्टर नंबर 4 का सेकंड हमारे पास टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।